बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का के मौके पर अभी जो आगे कुछ वाक़यात हुए हैं वो हैं। तो आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जो है आम माफ़ी का ऐलान किया सब मक्का वालों के लिए। तो इस्तकमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीथहु इला अहल मक्का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जब बैतुल्लाह के अंदर पहुँच गए, फिर सबको इकट्ठा करके वहाँ पर जैसे हमने कल पढ़ा था कि बैतुल्लाह की सफाई की, बुतों को पाक किया, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुछ तस्वीरें थीं, वो बैतुल्लाह से बाहर निकाली और फिर दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर गुज़ारा। उसके बाद फिर अहले मक्का को इकट्ठा करके आपने कुछ बातचीत उनसे फरमाई और फरमाया, या माशर कुरैश, ए कुरैश वालों, मा तक़ूलून, अब तुम क्या कहते हो? क़ालू, तो कुरैश वालों ने कहा, नक़ूलु, हम यही कहते हैं, इब्नु अख़ वब्नु अख़िन करीमिन वब्नु अम्मिन रहीमिन करीम, कि आप हमारे भाई के बेटे हो, आप हमारे भतीजे हो और करीम करीम मतलब बाप के बेटे हो। सुम्मा आद अलैहिम अलक़ौलु, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही बात रिपीट की कि अब तुम क्या कहते हो? तो उन्होंने वही कहा कि आप करीम हैं, आपके जो बड़े थे वो भी करीम हैं। क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नी अक़ूलु कमा क़ाल अख़ी यूसुफ़, तो मैं आज वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ़ ने कहा था। क्या कहा था यूसुफ़ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों से? ला तस्रीब अलैकुमुल यौमा यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, कि आज तुम पर कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, व हुवा अरहमुर राहिमीन, और बहुत ज़्यादा वो रहम करने वाला है। इज़हब फ़अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद। फ़अफ़ा अन्हुम अर्रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ कर दिया। हालाँकि कुरैश वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। उनको मक्के से निकाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लान बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा और उनके जो दाँत थे वो शहीद किए, सर में से खून निकला। वलम यत्रुकू बाबन मिन अबवाबिल अज़ा, तकलीफ़ पहुँचाने का कोई भी तरीका जो हो सकता था, कुरैश वालों ने वो अपनाया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ों को भूलकर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि सबको मैंने माफ़ कर दिया। तो इसकी वजह से जब उन्होंने माफ़ किया, तो इस्लाम जो है ना वो उनके दिलों में घर कर गया। फ़अक़बलू अलैहि व दख़लू फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो कुरैश वाले जो थे वो फ़ौज दर फ़ौज, ग्रोहों की शक्ल में, ग्रुप्स में इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। ये पहले दिन हुआ। वलम्मा कान अल-यौम अथ-थानी, जब फ़तह मक्के का दूसरा दिन था, दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे, ख़तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, फ़हमिदल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, व अस्ना अलैहि, उसकी हम्द बयान की, व बय्यना हुर्मत मक्का। तो दूसरे दिन जो खुतबा था उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के शहर की हुर्मत बयान की। व अन्नहा लम तुहिल्ल लि अहदिन क़ब्लहु व ला तुहिल्ल लि अहदिन बअदहु, कि मक्का जो शहर है, जो बैतुल्लाह है, वो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं था और ना ही मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। फ़क़ाल इन्न मक्कता हर्रमहा अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने मक्का शहर को हराम करार दे दिया है। वलम युहर्रिमहा लिन्नासी, और लोगों के लिए ये नहीं है। फ़ला यहिल्लु लिम्रिइन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो किसी भी मुसलमान के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है, उसके लिए जायज़ नहीं है अन यस्फ़िका बिहा दमन, कि वो यहाँ पर इस शहर में किसी का खून बहाए, वला यअज़िद बिहा शजरा, और ना ही कोई दरख्त काटे। फ़इन्न अहदन तरख़्ख़स लिक़ितालि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा, और सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी देर के लिए या इस शहर के अंदर क़िताल करने की अल्लाह अल्लाह ताला ने इजाज़त अता फ़रमाई थी। फ़क़ूलू, तो कहो, इन्नल्लाह क़द अज़िन लिरसूलिही व लम यअज़न लकुम, कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को थोड़ी देर के लिए क़िताल करने की इजाज़त अता फ़रमाई थी, उसके बाद किसी के लिए नहीं है। व इन्नमा अज़िन ली फ़ीहा सअतम मिन नहार, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परमिशन मिली थी, वो भी दिन के कुछ वक़्त के लिए मिली थी। थुम्मा आदत हुर्मतहा अल-यौम, फिर वापस जब वो वक़्त गुज़र गया, जितना टाइम नबी को दिया गया था, वो वक़्त जब ख़त्म हो गया, तो उसकी हुर्मत जो है ना वापस लौट आई। अब ये किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। वलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा, तो जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने, वो उन लोगों तक बात पहुँचा दें जो यहाँ अब नहीं है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का से बैत ली इस्लाम पर। इज्तमा अन्नासु बिमक्कता, लोग जमा हो गए मक्का के अंदर, लियुबायिउ रसूल अल्लाह, ताकि वो अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत करें। फबायअहुम अल ईमान बिल्लाह,
تو اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی کس بات پر؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، وان محمدن عبدہ و رسول، اور اس بات پر بیعت لی کہ محمد جو ہیں اللہ کے بندے اور رسول ہیں، والسمع والطاعۃ للہ ورسولہ فیما استطاعوا، اور اس بات کی بیعت لی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وبایعہم رجالا ونساء صغارا وکبارا، مردوں نے بھی بیعت کی، عورتوں نے بھی بیعت کی، چھوٹوں نے بھی بیعت کی اور بڑوں نے بھی بیعت کی۔ وَكَانَ فِي مَنْ بَايَعَهُنَّ ہند زوجۃ ابی سفیان، اور جو عورتیں، ان خواتین جنہوں نے بیعت کی تھی ان میں سے ایک عورت ہند تھی جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، التی اہدر الرسول دمها یوم الفتح، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قریش والے جو ہیں ان میں سے کچھ اشخاص ایسے تھے جو دشمنی کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تو ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا جو کہ تکلیف میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کے خون بہانے کی اجازت عطا فرمائی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جن تو ایک لسٹ بنی تھی ان افراد کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں بہت آگے آگے تھے، اس لسٹ کے اندر ہند کا نام بھی تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہند تھی ان کا بھی نام تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے غزوہ احد میں ہند نے تمام جتنے بھی مسلمان تھے ان کا مسئلہ کیا تھا، ایک ہار بنایا تھا جس میں انہوں نے کان اور ناک پروئے تھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ ہے وہ چبایا تھا، تو ان کا بھی جو ہے نا ان کو بھی واجب القتل کہا تھا، لیکن ہند جو ہے وہ اسلام لے آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون معاف کر دیا، حیث انہا اتت مع النساء متنکبتا متنکرات، ہند جو ہیں وہ عام عورتوں کے ساتھ، ویسے تو ہند جو تھیں وہ قریش کی بڑی پرسنالٹی تھی، لیکن اس دن وہ عام لوگوں کی طرح جو ہے نا لوگوں کے ساتھ چھپ کر اور حجاب کے اندر اور نقاب کر کے چھپ کر آئی تھی، وبایعت، اور آ کر بیعت کر لی، فلما علم بها، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہند نے بیعت کر لی ہے، وہ اسلام قبول لے آئی، کر لیا انہوں نے، عفا عنہا، تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا، وقبل بیعتها، اور اس کی بیعت کو قبول کر لیا، فقالت، تو کہا ہند نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ما كان على ظهر الارض ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك، کہ کائنات کے اندر، یہ بات بہت بڑی بات کی انہوں نے، کہ دنیا کے اندر اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور نفرت مجھے آپ سے تھی، ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك، اور ابھی اسلام لانے کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جو محبت ہے مجھے وہ آپ سے ہے، قال وايضا والذي بنفسي بيده، اور ایک منٹ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے نا کس کے اندر ہے؟ بخاری کے اندر ہے، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء أن يأخذ عليهن ميثاق كلاما لا مصافحة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ بیعت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے، عورتوں سے صرف بات چیت کے ذریعے سے کلام کرتے تھے، کلام بیعت کرتے تھے، مصافحہ نہیں کرتے تھے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، غیر انہ یبایعہن بالکلام، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ کلام کے ذریعے سے وربلی جو ہے نا وہ بیعت کرتی تھی، هكذا قضى الإسلام على الوثنية والشرك في بلد التوحيد ومهد الإسلام فلم تقم بعده لشرك قائمة في، فتح مکہ کے موقع پر جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو بت پرستی کا اور شرک کا جزیرہ عرب سے خاتمہ ہو گیا، کیونکہ قریش کے بعد ابھی کوئی بھی بت پرستی باقی نہیں رہی۔ اس سبق میں ہمیں کیا ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں؟ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایگریمنٹ اگر ہو جائے، ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر توڑنا جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اس کی بہت بڑے ریزلٹس جو ہے نا وہ بھگتنے پڑتے ہیں، قریش نے جو ہے اللہ کے نبی سے جو ایگریمنٹ کیا لیکن توڑ دیا، پھر ان کو جو ہے نا بھگتنا پڑا۔
دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مدد دے دیں، نصرت عطا کر دیں، تو پراؤڈ میں نہیں آنا چاہیے، گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کا جو سر تھا وہ جھکا ہوا تھا تواضع کی وجہ سے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ہم سے کہ معاف کر دینا، اس وقت جب انسان بدلہ لینے پر قادر ہو، اس وقت معاف کر دینا، یہ بہت بڑے اخلاق ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش والوں سے بالکل بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس سے بعد اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے، اس میں کسی کو تکلیف دینا، قتل کرنا، درخت کاٹنا، جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا، اس سے پہلے نہ کسی کے لیے حلال تھا، نہ کسی کے بعد کے لیے حلال ہے۔ اور اس سے جو آخری سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیت ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے، چاہے تھوڑی دیر بعد ہی ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آخری جو رزلٹ ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر مسلمانوں کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، ایک لمبا عرصہ مسلمانوں نے تکلیفوں کا گزارا، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ہی فتح ملی۔ تو اہل حق کو ہمیشہ فتح ہی ملتی ہے، اگرچہ تھوڑی دیر بعد نہیں ملی۔ اب فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور میرے لیے سب سے زیادہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے یہ کرنا، لیکن اب کرنا پڑے گا۔ بعد ان فتحت مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا، وبلغت دعوته الافاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف پھیل گئی۔ وَأَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَ نَبِيِّهِ بِدُخُولِ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہ ٹھنڈی کر دیں، کیونکہ اب لوگ جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ گروہوں کے گروہ اسلام کے اندر داخل، پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ وَبَدَتْ طَلَائِعُ انتشارہ فی العالم، اسلام جو ہے پورے عالم کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ وَظُہُورِهِ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، اور جو باقی دین تھے، عیسائی، یہودی اور بت پرستی، وہ آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو گیا، اسلام جو ہے سب پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، احس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنو اجلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ احساس ہو گیا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وبدت آثارہ، اور اس کے جو ہے نا آثار بھی شروع ہو گئے۔ فاخذ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض بذلک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مجالس کے اندر اس چیز کا تذکرہ بھی کرنا شروع ہو گئے کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو نشانیاں ظاہر ہوئیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کچھ نشانیاں آئیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت کچھ نشانیاں پیش آئیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی کچھ نشانیاں پیش آئیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ تکرار مدارست القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سیرت کے اندر کہ ہر رمضان کو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آ کر قرآن کا دور کرتے تھے، اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ لیکن آخری رمضان، جس رمضان جو رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ فی مرض وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا جب وہ اپنے مرض وفات میں تھے، ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ أَعْرَضَنِي الْعَامَ مرتين، لیکن اس سال 2 دفعہ قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ ولا أراه إلا حضر أجلي، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میری جو وفات کا وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتٍ لِحَاقًا بِي، اور میرے گھر والوں میں سے میری موت کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال ہے وہ 6 ماہ کے بعد ہو گیا۔ دوسری نشانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی اعتکاف۔ ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس رمضان میں جو رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه
اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اعتکف 20 یومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تیسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی یہ تھی کہ آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرما دیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ یقول معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن خرج معه رسول اللہ یوسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑے دن پہلے ایک لشکر بھیجا گیا تھا یمن کی طرف۔ اس یمن کی طرف بھیجے جانے والے جو لشکر تھا اس کی امیر حضرت معاذ کو طے کیا گیا تھا۔ حضرت معاذ جو ہیں واقعہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے اور مجھے وصیت کر رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، حضرت معاذ سواری کے اوپر سوار چل رہے تھے، ٹھیک ہے، حضرت معاذ سواری کے اوپر چل رہے تھے اور اللہ کے نبی ساتھ ساتھ نیچے چل رہے تھے۔ فلما فرغا، جب وصیت کر کے فارغ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاذ، تو فرمایا انک عسى ان تلقانی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم مجھے نہ ملے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَهَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ تم میری اس مسجد سے گزرے اور میری قبر سے گزرے۔ فَبَقَى مُعَاذٌ جَشَعًا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگے، لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرقت کی وجہ سے، وَوَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ، اور ایسا ہی ہوا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فَإِنَّ مُعَاذًا أَقَامَ بِالْيَمَنِ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر مقیم ہو گئے، وَلَمْ يَقْدُمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا بَعْدَ وفاة رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تشریف لائے۔ اس کے بعد جو اگلی نشانی تھی وہ سورۃ النصر کا نازل ہونا تھا، وَتُسَمَّى سورۃ التَّوْدِی، اس کو سورۃ التَّوْدِی بھی کہا جاتے ہیں۔ تودی کہتے ہیں کہ کسی کو رخصت کرنا، اس کے اندر بھی اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ فقد سأل عمر ابن عباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے کیا مطلب ہے؟ فقال، تو حضرت عباس نے کہا، اجل رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی وفات کا وقت ہے، اعلمہ ایاہ، جو ان کو بتایا گیا تھا۔ فقال عمر، ما اعلم منها الا ما تعلم، میرا بھی یہی گمان ہے، میرا بھی یہ خیال ہے تمہارا گمان۔ اس کے بعد پانچویں نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی یہ تھی کہ حجت الوداع کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا تھا اس میں خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں اب تمہارے سے دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ بدأ المرض برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اواخر شہر الصفر حین زار البقیع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ بقیع کے اندر، بقیع جو قبرستان ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، حجرے کے پاس ہی ہے، وہ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو لاسٹ میں سفر کے لاسٹ میں، یعنی کہ آپ کی وفات سے 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے، آپ اسی طرح ایک دفعہ زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ وَكَانَ مَرَضُهُ بِسَبَبِ السُّمِّ الَّذِي وَضَعَتْهُ زَوْجَةُ سَلَّامِ بن مشکم اليہودیہ فی طعامه عقب فتح خیبر فی سنۃ السابعہ، تو غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے کھانا پیش کیا تھا اللہ کے نبی کو، اور اس کے اندر زہر ملا دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی جو وجہ تھی وہ زہر تھی۔ حتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ یوم اشتد به المرض، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت زیادہ شدید ہو گیا تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ، ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، وہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کی جو تکلیف ہے وہ میں ابھی تک برداشت کر رہا ہوں۔ فهذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم، اور یہ ابہر جو ہوتا ہے نا، ابہر عربک لینگویج میں ابہر کہتے ہیں، دل سے نکلنے والی 2 بڑی خون کی وینز ہوتی ہیں جو بلڈ سپلائی کرتی ہیں نا، اس کو ابہر کہتے ہیں۔ جب یہ ابہر کٹ جاتی ہے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے وہ جو میری ابہر ہے، میری جو وینیں ہیں نا،
زہر کی وجہ سے وہ کٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت میمونہ، جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بیمار شروع ہوئے، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَأَذِنَّ لَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان سب سے آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے حضرت عائشہ کے گھر میں پہنچا دیا جائے کہ میں اپنے بیماری کے جو ایام ہیں وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے نکلے، تخط رجلاہ فی الارض، اور پاؤں مبارک جو ہیں وہ صحیح سے زمین پر لگ نہیں رہے تھے، بین عباس و علی ابن ابی طالب، ایک طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا تھا، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دیا تھا۔ ولما دخل بیت عائشہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے، واشتد به وجعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف ہے وہ بڑھ گئی۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حریق علی من 7 قرب لم تحلل اوکیتہن، کہ میرے اوپر پانی ڈالو 7 مشکیزوں کا پانی، ایسے مشکیزیں جو کہ بالکل تازہ تازہ ہوں، استعمال نہ کیے گئے ہیں۔ لعلی آہد الی الناس، میں لوگوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاجلسناہ فی مخضب لحفصہ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا برتن تھا، اس میں اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا اور اوپر سے پانی ڈالا گیا۔ حتی طفق یشیر الینا بیدہ، جب بہت سارا پانی اللہ کے نبی کے اوپر ڈالا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا، بس کافی ہے، بس کافی ہے۔ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ثم خرج الی الناس، پانی بہانے کے بعد اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے، فصلی بہم، لوگوں کو نماز پڑھائی، وخاطبہم، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وکان یخرج الی المسجد فیصلی بالناس، ایک دن 2 دن اللہ کے نبی مسجد جاتے رہے، لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ فلما اشتد به الوجع، جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، وثقل، اور چلنے پھرنے سے بھی رہ گئے، جاء بلال یؤذن بالصلاۃ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فقال فیما روت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فخرج ابو بکر فصلی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فوجد النبی من نفسی خفہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طبیعت تھوڑی سی بہتر معلوم ہوئی۔ فخرج یحاد بین الرجلین، تو 2 آدمیوں کے سہارے جو ہے نا وہ چل کر مسجد میں چلے گئے۔ کأنی انظر رجلیہ تخطان من الوجع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں مبارک تھے وہ صحیح سے اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے، گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ فلما دخل المسجد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، سمع ابو بکر حصہ، تو جب اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں اللہ کے نبی مسجد میں گئے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ سن لی، فذهب يتأخره، تو ان کو یہ گراں مطلب یہ بڑی بات لگی کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں، تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ فأوما الیہ رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، قم مکانک، اپنی جگہ پر رہو۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جلس عن یسار ابی بکر، تو اللہ کے نبی آئے اور ابو بکر کے لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس جالسا، اور رسول اللہ جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو بیٹھ کے، وہ ابو بکر قائما، اور ابو بکر جو ہے نا وہ نماز پڑھا رہے تھے کھڑے ہو کر۔ یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پیچھے حضرت ابو بکر تھے، تو ابو بکر جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ جو ہیں وہ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ ولما كان اليوم الذي قبض فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم احس بنشاط، تو جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔ فکشف الستر، تو جو پردہ لگا ہوتا تھا اللہ کے نبی کے حجرے پر وہ اللہ کے نبی نے پیچھے ہٹا دیا، لیرا اصحابہ، تاکہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ سکیں،
फताबत नफ्सुहु बिरुयतिहिम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देखकर बड़े खुश हुए। वक़र्रत ऐनुहु बिहालिहिम हीन रआहुम युसल्लून जमाअतन फिल मस्जिद सुफूफुहुम मुतरास्सा व कुलूबुहुम मुत्तहिदा, तो जब अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को देखा कि वो एक जान होकर, एक कालिब होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो बहुत खुश हुए। फतबस्समा, और मुस्कुराए। फज़न्नु अन्नहु शुफ़िया मिनल मरज़, तो सहाबा को ये लगा कि आप जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। फ़फ़रिहू फ़रहन शदीदन, तो सहाबा बहुत खुश हुए। वलम्मा दख़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुजरत, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में वापस तशरीफ़ ले गए, इज़्तजअ इला हिज्री आइशा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक हज़रत आयशा की गोद में रख दिया। व अस्नदत रअसहु इला सदरिहा, और अपने जो सर को हज़रत आयशा के सीने पे लगा लिया। तक़ूलु आयशा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, दख़ल अलैया अब्दुर्रहमान इब्नु अबी बकर, ये हज़रत आयशा के भाई हैं, कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान वो आए। व बियदिही अस्सिवाकु, और उनके हाथ में मिसवाक थी। व अना मुस्निदतुन रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं अल्लाह के नबी की टेक बनी हुई थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ टेक लगाई थी। फ़रअयतुहु यंज़ुरु इलैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ देखना शुरू कर दिया। व अरफ़्तु अन्नहु युहिब्बु सिवाक, और मुझे पता चल गया कि अल्लाह के नबी मिसवाक चाह रहे हैं। फ़क़ुल्तु आख़ुज़ुहु लक, कि क्या मैं आपके लिए मिसवाक ले आऊँ? फ़अशारा बिरासिही अन नअम, अल्लाह के नबी ने अपने सर से इशारा किया, हाँ मुझे मिसवाक चाहिए। फ़तनावलतहु, तो फ़तनावलतुहु फ़श्तद्द अलैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक ली, लेकिन वो मिसवाक जो थी ना सख्त थी। वक़ुल्तु, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, उलय्यिनुहु लक, कि क्या मैं आपके लिए मिसवाक को नरम कर दूँ? फ़अशारा बिरासिही अन नअम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मिसवाक को नरम कर दो। फ़लय्यनतुहु, तो मैंने मिसवाक को नरम कर दिया चबाकर। फ़स्तन्ना बिही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मिसवाक की। फमा रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तन्ना इस्तिनानन क़त्तु अहसन मिन्हु, कि इससे ज़्यादा अच्छी मिसवाक करते हुए मैंने नबी को नहीं देखा इससे पहले। क़ालत आयशा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, फ़जमअ अल्लाहु बैन रीकी व रीकिही फ़ी आख़िरि अय्यामिही यौमिन दुनिया व अव्वल यौमिल आख़िरा, कि अल्लाह ताला ने मेरे मेरे लुआब को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब को इस दुनिया के अंदर आखिरी वक़्त में जमा फरमा दिया। वकान बियदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखवतन औ उल्बतन फ़ीहा मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला था जिसमें पानी रखा हुआ था। फ़जअल युदखिलु यदैहि फ़िल मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक को उस पानी के प्याले में डालते थे। फ़यमसहु बिहिमा वजहहु, और उससे फिर उस हाथ को अपने चेहरे पर फेर लेते थे। व यक़ूल, और कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, कि मौत की भी पर एक अजीब सख्ती है। अल्लाहुम्मा इन्नी आइन्नी अला सकरातिल मौत, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा मौत की सख्ती से। फलम्मा रअत फ़ातिमतु मा वजदा रसूलुल्लाहि मिन करबिल मौत क़ालत, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, क़ालत, कहने लगी, वा करब अबता, ए मेरे, हाय अल्लाह मेरे बाप की तकलीफ़, हाय अल्लाह मेरे बाप की तकलीफ़। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला करब अला अबीकी बअदल यौम, कि आज के बाद तेरे बाप पर कोई परेशानी नहीं होगी। इन्नहु क़द हज़रा मिन अबीकी मा लैसा बितारिकिन मिन्हु अहद, क्योंकि तेरे बाप पर आज वो चीज़ आई है जिससे कोई बचने वाला नहीं है। अल मुवाफ़ातु यौमुल क़ियामा, अब क़यामत के दिन ही मुलाकात होगी। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मा मिन नबिय्यिन यमरदु इल्ला खुय्यिरा बैन दुनिया वल आखिरा। ये एक हदीस है जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं, जब उनकी वफ़ात का वक़्त आता है, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आपने दुनिया में रहना है, तो दुनिया में रह लें, और अगर मेरे पास आना है तो मेरे पास आ जाएँ। हम जो हैं, जो उम्मती हैं, उनको इख्तियार नहीं दिया जाता। हम में से जिसकी भी मौत का वक़्त आ जाएगा, उसको मरना ही मरना है। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को ये एक उनके एज़ाज़ में ऑप्शन दिया जाता है कि जब उनकी वफ़ात का वक़्त करीब आता है, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अभी रहना चाहते हैं दुनिया में या आना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऑप्शन दिया गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास जाने को पसंद फरमाया, तो कहा, मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन,
ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں۔ فعلمت انہ خیر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے، فرشتے آ کر آپشن دے رہے ہیں کہ کیا چوز کرنا ہے آپ نے۔ وکان یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ، اس حال میں کہ آپ کا جو سر ہے وہ میری گود میں تھا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وَأَلْحِقْنِی بِالرَّفِیقِ الْأَعْلَىٰ، اور مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملوا۔ فلما نزل به الموت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نازل ہوئی، ورأسه علی فخذی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ میری ران پر تھا، غشی علیہ ساعتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہو گئی، ثم افاق، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہوش آیا، فاشخص بصرہ الی السقف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے چھت کو دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، فقلت اذا لا یختارنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ رفیق الاعلی، تو عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے جانا پسند کیا ہے، ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ وعرفت انہ الحدیث کان یحدثون بها، اور میں نے ان کی اس باتوں سے پہچان لیا جو وہ کہہ رہے تھے، فکان تلک آخر الکلمہ تکلم بها، اور سب سے آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی وہ یہی تھی۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فمات فی اليوم الذي كان يدور علی فیہ فی بیتی، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں، ہر ہر دن ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، تیسرے دن تیسری بیوی کے پاس، ایسے ہر بیوی کا ایک نہ ایک دن ہوتا تھا۔ تو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس دن حضرت عائشہ کا ہی کی ٹرن تھی، اس دن حضرت عائشہ کے گھر پہ ہی ہونا تھا، تو اسی دن ہی اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَصَحْرِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر ہے وہ حضرت عائشہ کے سینے اور ان کی گود میں تھا۔ فلما مات صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، قالت فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یا ابتا اجاب اجاب ربا دعاہ، یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتا الی جبریل نعاہ، کہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، میرے والد کا جو ٹھکانہ ہے میرے والد کا جنت الفردوس ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہمیں بتایا ہے۔ وقانت وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، فی یوم الاثنین، پیر کے دن ہوئی، من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، سنۃ 11 من الہجرہ، ہجرت کے 11ویں سال ہوئی، بلا خلاف، اس چیز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ والجمہور انہا فی الثانی عشر من الشہر، اور جمہور کہتے ہیں کہ فی الثانی عشر 12ویں سال ہوئی، وہو ابن 63 سنہ، 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، اور کہ مشرکین کو جو ہے نا وہ نکال دو، اس سے جزیرہ عرب سے نکال دو، وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ، اور جو وفد آئے کوئی بھی اس کو عطا کرو، ہدیہ مطلب جو بھی ہے عطا کرو، ونسیت الثالثہ، اور تیسرے جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں بھول گیا۔ وتفق صلی اللہ علیہ وسلم حين اشتد وجعه يطرح خمیصة له على وجهه، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو ایک خمیصہ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا ایک کپڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے چہرے پہ ایسے لگاتے تھے، فَإِذَا اغْتَمَّ، جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتی تکلیف، کشفها عن وجهه، تو اپنے چہرے سے اس کالے کپڑے کو ہٹا لیتے، فقالا، اور کہتے، لعنت اللہ الیہودی والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو مسجد بنا لیا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا، یحذر مثل ما صنعوا، تو وہ بیسیکلی ڈرا رہے تھے اپنی امت کو کہ تم یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ وکانت عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عام وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ، کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے جو ماتحت ہیں اس پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حتی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرغر بها صدره،
यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूह है वो परवाज़ करना शुरू हो गई। वमा कादु युफ़ीदु बिहा लिसानुहु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी कैफ़ियत थी कि वो अपनी ज़ुबान मुबारक से कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। अ, यहाँ तक काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह जो है वो कल पढ़ेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।